अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। लतीफ़े से शुरू करते हैं और कमाल लतीफ़ा है कि जब खान साहब को उनके प्यारे अजीज़ पुराने देरीना दोस्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बरी कर रहे थे खान साहब को, और बरी हो चुके थे, तो अदालत से ज़रा हट कर खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से और कह रहे थे कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट देना ये ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं, गरीबों के लिए और अमीरों के लिए। और तो पुश्त पर खड़े हुए एक सहाफ़ी ने खान साहब को मुतवज्जे किया और पूछा, खान साहब कल इतवार को आपके लिए छुट्टी के दिन अदालत खुली, तो आप कमज़ोर हैं ताकतवर हैं? तो खान साहब चुप रह गए, चुप बिल्कुल। कमाल रियासत है, बनाना वाले भी सुना है, एहतजाज करना चाहते हैं अब कि ये हमारा एजाज़ छीन रहा है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं कि तौहीन रिसालत से तो माज़रत ख़्वाह हूँ, तौहीन अदालत से तो बरी हो गए खान साहब, जो पहले से था कि जज ज़ेबा के कोर्ट में भी पहुंच गए थे कि आए तो बताना खान आया था माज़रत करने। खान साहब ने लिखा नहीं कि मैं माज़रत चाहता हूँ, तरीके से घुमाते फिराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अदालत उनके बाप की है। एतजाज़ हसन, मुनीर मलिक, अतहर मनुल्लाह, इफ्तिखार चौधरी, माजी पर नज़र डालें तो आपको सब नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि ये अशराफिया एक है, इक़्तिदार के लिए लड़ती है, अलग हो जाती है, फिर मिल जाती है, शाम को एक साथ बैठती है, खाती है, पीती है, लूटने के नए तरीक़े दरियाफ्त करती है। फिर हमसे लोग मुखालफत करते हैं तो कहते हैं कि ये नवाज़ शरीफ का आदमी है, कोई कहता है इमरान का आदमी है, कोई कहता है MKM का आदमी है। कोई रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है कि ये स्टेटस को इस मुल्क को निगल गया, और कौन जाने कि ये बात कहाँ तक जाएगी। जो दिलचस्प बात है, ये जो हुकूमत है ना शहबाज शरीफ की, अलाइंस की 13 इत्तेहादी पार्टियों की, ये खान साहब का बिगाड़ कुछ नहीं सकती, मगर बिगाड़ने के तरीक़े रोज़ सोचती है। अब कहते हैं कि जी साइफ़र गुम हो गया और खान साहब ने चोरी कर लिया, तो आर्टिकल 6 जो है उन पर लगाया जाए, गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए और असम्बली से उसके लिए पहले करारदाद पास करवाई जाए। जो साइफ़र की बड़ी दिलचस्प कहानी है। बताते हैं कि जी 5 लोगों को दिया उन्होंने, वज़ारत ख़ारजा ने के सेक्रेटरी ख़ारजा को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर ख़ारजा को, आर्मी चीफ़ को, ISI चीफ़ को और प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाया गया आज़म खान के थ्रू। आज़म खान से भी जब तफ्तीश हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो खान साहब को दे दिया था, जबकि प्रोटोकॉल ये बताता है कि जॉइंट चीफ जो होता है, जॉइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसके पास होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए। वो कहता है जी मुझ तक तो पहुँचे ही नहीं। इसमें भी एक और दिलचस्प बात पता चली जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि खान साहब को पहली बार ये साइफ़र जो है आर्मी चीफ ने कामरा एयरबेस पे, कोई तैयारे थे उनकी, कोई लॉन्चिंग थी, उसकी तकरीब में निकाल कर दिया और कहा कि ये लीजिए हुजूर, आपकी लूज टॉकिंग का नताइज आने शुरू हो गए हैं और आप एहतियात करें जिस तरह से आप बात करते हैं। खान साहब ने उसे देखा, पढ़ा, मुस्कुराए और कहा कि डोंट वरी, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और उसे खान साहब ने जेब में रख लिया। और कहते हैं ये वही पेपर था जो खान साहब ने जलसे में लहराया था, और खान साहब ने उसी वक्त शायद तय कर लिया था। जब खान साहब लूज टॉक किया कि डोनाल्ड ट्रम्प और सदर बाइडन के इंतखाबात में खान साहब पार्टी से हुकूमत पार्टी बन चुकी थी, और मैं बहुत ही यकीन से और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप इन प्रोग्रामों को चेक कर लें माजी में जाकर। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि असद मजीद, खान साहब,
اسد مجید ایمبیسڈر جو ابھی بھی بیلجیم میں لگا رکھے ہیں. اسد مجید لوگوں کو فون کرتے تھے امریکن پاکستانی کمیونٹی میں اور انہیں اکساتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا جائے, ریپبلکن کی حمایت کی جائے, اور خاصا ٹویٹ بھی کرتے تھے جو ایک کھلی مداخلت تھی. خاصا مداخلت کا الزام لگاتے ہیں مگر مداخلت خود کیا کرتے تھے. تو اب آرٹیکل 6 کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور جو خان صاحب اور ان کے ٹرولر کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت ہے مائی کے لال میں تو انہیں گرفتار کر کے دکھائے. اور یہ حکومت آپ دیکھتے ہیں کہ روز نوحے پڑتی ہے, روز ڈرامے بازیاں جو آپ کے سامنے ہیں ساری. جی اصل جھگڑا تو آرمی چیف کا ہے نا. تو جی حکومتی ذرائع پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے نام حتمی طے کر لیا ہے اور موسٹ سینیارٹی لسٹ جو ہے اسی میں سے آئے گا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کل بتایا تھا کہ 5 جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو سینیارٹی لسٹ آ رہی ہے اس میں عاصم منیر ہیں جو 26 نومبر کو ویسے ریٹائر ہو جائیں گے اگر ان کا نام نہیں آتا. اور سیکنڈ نمبر پہ ساحر شمشاد ہے. میں ان کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ خان صاحب کے اور باجوہ صاحب کے مشترکہ امیدوار ہیں. اور تیسرے نمبر پہ اظہر عباس ہے. ان 3 میں سے ایک جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوگا اور ایک جو ہے آرمی چیف ہوگا. اور حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں گے اور اظہر عباس جو ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوں گے, جو حکومت چاہتی ہے. قانون قدرت کا کیا فیصلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور رہ گئی ہے جو بہت کمزور ہے, جو گلی گلی رسوا ہو رہی ہے. خان صاحب نے اس سائفر سے نوٹ کریں کہ سائفر سے پہلے سازش نکلی, پھر مداخلت نکلی, اور پھر او مائی گاڈ پھر میر صادق, میر جعفر, گیدڑ اور غدار, نیوٹرلز, جانے کیا کیا نکلا, اور سب ٹکا ٹوکری ہو گئے وہ جو خان صاحب کو کندھے پر بٹھا کر لائے تھے. تو پھر اسی تناظر میں افواہیں, خبریں تو کنفرم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باجوہ صاحب امریکہ کے وزٹ پہ, اگر یاد ہو یہ بھی سب سے پہلے بتایا یہاں پر کہ ایک ویک کے وزٹ پہ آئیں گے. نیو یارک میں رہے 2 دن, آرمی ملٹری ایڈوائزر سے ملے, یہ بھی میں نے کل بتایا تھا یونائٹڈ نیشن کے. آج صبح کہتے ہیں کہ انہیں پہنچنا تھا نیو یارک سے, یا کل رات پہنچ گئے ہوں گے واشنگٹن ڈی سی. پینٹاگون جائیں گے اور 1-2 تھنک ٹینکس بھی جانے کی خبریں ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سینٹ کام فلوریڈا بھی جائیں گے, وہ فلوریڈا جو ڈوب چکا ہے. مگر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے جو وزٹ ہوتے ہیں وہ بیر جہاں پر انہوں نے جانا ہے شاید وہ سراؤنڈنگ نہیں ہے, اور اس طرح کے وزٹ کینسل نہیں ہوتے. پھر ساتھ میں ایک خبر بڑی عجیب سی ہے کہ آسٹریلیا, UK کے بھی جو آرمی چیفز ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اور چین کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہے مگر اس کی مجھے کنفرمیشن نہیں ہوئی. 1-2 جگہ میں نے فون کیا تو پتہ نہیں چل سکا. تو یہ ساری اس ماحول میں چیزوں کو دیکھیں کہ آنے والے دن کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کے جو نام کا اعلان ہے وہ اینڈ آف دی اکتوبر یا فرسٹ ویک آف نومبر لازمی ہو جائے گا. گو کہ روایت یہ رہی ہے کہ کیونکہ نواز شریف خاندان اور یہی لوگ طے کرتے رہے نا آرمی چیف, تو صرف اسلم بیگ کے جانے کے بعد وحید کاکڑ کا میرے خیال میں نہیں, آصف نواز کا نام بہت پہلے اعلان ہو گیا تھا. اس کے بعد راحیل شریف کا 27 نومبر کو ہوا تھا. باجوہ صاحب کا 26 نومبر کو اعلان ہوا تھا آل آف اے سڈن, اور 27 نومبر کو راحیل شریف کا کیا تھا بالکل لیٹ, کیونکہ سیاست ہوتی ہے, سازشیں ہوتی ہیں, لابنگ ہوتی ہے. تو اب نہیں کہہ سکتے, کہا جا رہا ہے کہ جی ایک اینڈ آف دی اکتوبر یہ اعلان کر دیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں. پھر آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ اس پورے سینیریو میں کہ پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں, لوگوں کو رلا رہے ہیں, مگر اپنے ملک میں اب سیلاب پر سیاسی سیلاب حاوی آ چکا ہے. خبروں میں کہیں رہ گیا ہے ایک کا دکا کہ وزیر اعظم نے ناراضگی کا اظہار کیا فلانے بورڈ پہ سیلاب کے حوالے سے, ادروائز دیر از اے نو اینی مور. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے دنوں کہ یہ جو پاکستانی اینجلا جولی تو وہاں ہیں, پاکستان گئیں, رو رہی ہیں بچوں کے ساتھ, بیٹھی ہیں پانی میں, ریت میں, مطلب جو موسمی سختیاں ان کے ساتھ. یہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, پہلے تو ٹورانٹو آئے, ایوارڈ
گانے، ناچ، ڈانس. اب وہ امریکہ آ چکے ہیں اور فنڈ ریزنگ کے نام پر پیسے بٹور رہے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ جی ہمایوں سعید کے 3-4 پروگرام ہیں نیو یارک میں، جرسی میں اور ڈیلس میں، تو فی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ $8,000 لیں گے، اور اس کے اخراجات. تو آخر میں پینٹ بچے گا، وہ بھی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. تو اس سے انداز لگا لیں کہ ہم ماشاءاللہ سے قوم انورٹڈ کاموں میں کیا چیز ہے. ان آرٹسٹوں کے کبھی قصے سناؤں گا آپ کو کہ یہ پاکستان کے نام پہ یہاں کیسا کیسا لوٹتے ہیں، اور یہ کس کے کنٹرول میں. سیاسی پارٹیاں، این جی او، سول سوسائٹی نہیں، یہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. یا پھر داؤد ابراہیم کا نام آتا ہے کہ اگر ان کے پاس آپ پھنس جائیں، اداکاروں کے پاس، ان آرٹسٹوں کے پاس، تو یا تو آئی ایس پی آر سے فون کروانا پڑتا ہے، یا پھر سیٹھ داؤد ابراہیم جو کراچی میں رہتے ہیں، جو انڈیا کو مطلوب ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطلوب ہے، اگر وہ ہمارے کراچی میں رہتے ہیں، کلفٹن میں رہتے ہیں، تو ان سے کال کروانی پڑتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کوئی جو اہم باتیں ہیں وہ بتا دوں. اچھا ہاں، دلچسپ بات، ایک اے آر وائی کے خلاف ایک سلمان اقبال جو ان کے سی او ہیں، ایک اور نان بیلیبل وارنٹ نکلا ہے ملیر کی کسی عدالت نے میر شکیل الرحمان جیو کے، جو سی او ہیڈ آف دی جنگ اینڈ جیو گروپ، ان کی بدنامی کرنے اور ان کے خلاف مہم چلانے. ارشد شریف اور ان کے جو خان صاحب کی اور اے آر وائی کی مورلٹی کاؤنٹ کر دیکھیں نا، کہ پہلے لوگوں کو گندہ کرتے ہیں، ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں، عدلیہ ہو، کوئی ہو، میڈیا ہو، اور پھر بعد میں جب پڑتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں. اے آر وائی تو ہیٹرک کیا، اب تو 2 ہیٹرک شاید کر چکا ہے لندن میں جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں، پھر معافی مانگ لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو اب پاکستان میں بھی اب دیکھیں یہ پھر کیسے معافی مانگتے ہیں. تو سلمان اقبال اور عمران خان صاحب کی مورے اسی لیے دونوں سیم پیج پر نظر آتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں. وہ مفتہ اسماعیل کے جانے پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مفتہ کا بس قصور یہ تھا کہ وہ خواجہ نہیں ہے، بٹ نہیں ہے، کشمیری نہیں ہے، اور نواز شریف خاندان سے نہیں ہے، اور کشمیر سے خاص طور پہ نہیں ہے، لاہور کا جو ایک خاص حلقہ ہے اس سے نہیں ہے. وہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے، جو جیل بھی رہے ان کی وجہ سے، فواد حسن فواد، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ مفتہ کا جرم صرف اتنا ہے کہ کچھ یہ حکومت کچھ ریٹائریز کو، فوجی ہوں گے یقیناً، میں اس کو نہیں سمجھ سکا، وہ اس شارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بھرتی کے لیے ان کی ملازمت دینے کا دباؤ تھا، جو اس نے انکار کر دیا صاحب کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو فائنلی انہیں ہٹا دیا گیا، کیونکہ یہ ووٹ کو عزت جب تک دیتے ہیں جب تک اقتدار نہیں ملتا، پھر وہ چیری بلاسم ہی رہتے ہیں. یہ بوٹ پالش کرنا، چاٹنا، اقتدار ملے اور اقتدار سے باہر آتے ہیں. تو یہ اس خطے کا ایک خاص سٹائل ہے. خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اقتدار سے ہٹاؤ گے ان کی مرضی کے خلاف تو وہ ٹکا ٹوکری کر دیں گے. مگر بلوچستان میں، کراچی میں، سندھ میں اور ایون کے پی کے میں آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں جگہ جگہ لڑائی ہو رہی ہے. روز خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں شہید ہو رہے ہیں، کہیں ہلاک ہو رہے ہیں. اگر ان کی پریس ریلیز پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں اور یہ ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ جو وزٹ ہے باجوہ صاحب کا، اس کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹینشن کا اپروول ہے، لینے آئے ہیں کہ ابھی 6 مہینے کی مدت وہ لے سکتے ہیں، اور پھر ان کی عمر اس میں طے ہوا ہے، جو سپریم کورٹ نے طے کیا تھا کہ ریٹائر کی ہونے کی کیا حد ہوگی، اور جو سارے اس میں لوازمات ہیں، ان میں کہ 64 کی ایج تک آرمی چیف جو رہ سکتا ہے. تو 12 نومبر کو باجوہ صاحب 62 سال کے ہوں گے، تو ایک نئی ایکسٹینشن تو لے سکتے ہیں نا. مگر حکومت سختی سے اسے مسترد کرتی ہے، کہتی ہے کہ نو، ایسا نہیں ہوگا، نیا آرمی چیف آئے گا. اور خواجہ آصف تو کہہ چکے ہیں نا کہ اپنے لفظوں میں طریقے سے کہ پہلے 4 جو ہے نواز شریف نے آرمی چیف مقرر کیے، اور اب نیا آرمی چیف ان کا بھائی مقرر کرے گا. مطلب نیا کا لفظ لگا دیا تو مطلب یہ کہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے. مگر کون جانے، یو نیور نو کہتے ہیں نا یہاں امریکہ میں کہ لاٹری کسی کی بھی نکل سکتی ہے.
مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایکسٹینشن سے کہیں بہت اوپر کا ہے. جو نظام میں کشیدگی ہے، اگر خان صاحب آج انتخابات ہو جائیں تو 2/3 میجارٹی ظاہر کرتے ہیں تجزیہ کار، سرویز، پول، جو کچھ بھی ہے. مگر کیا انتخابات سے میں مسلسل ان پروگراموں میں کہتا رہا ہوں، کیا انتخابات سے مسائل حل ہو جائیں گے، کشیدگی ختم ہو جائے گی اور اکانومی جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کیا وہ گرو کر سکتی ہے؟ پھر جو قحط سالی آنے والی ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں، اچھا ہم لوگوں کو تو جب پتہ چلتا ہے نا جب سر پہ پڑ جاتی ہے. ابھی تو نہ مجھے یقین ہے نہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں یار کل آئے گا تو دیکھیں گے. جب قحط پڑے گا، پیسے ہیں نہیں، ڈالر کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنی امپورٹ روک لیں، اور پھر کوئی لانگ مارچ کے لیے نکل رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کل خان صاحب آ جائیں تو یہ لانگ مارچ کریں گے. اور خان صاحب نے تو تیاری کر رکھی نا لانگ مارچ کی، کہ آرمی چیف کا ویٹ ہو رہا ہے کہ جیسے آرمی چیف کا اعلان ہوگا اس کے بعد جو حالات بنیں گے، لوگ نئے آرمی چیف کس طرح بیہیو کرے گا، کیونکہ نیا آرمی چیف آنے کا مطلب بالکل نئی پالیسی. کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ ایم کیو ایم جو دہشت گرد ہے آج، اس مشرف کی حکومت سے پہلے بھی دہشت گرد تھی، 10 سال حکومت کی فوج میں اس کے ساتھ مل کر، اور کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا دیکھتے رہے. اس کے بعد آئے، آپریشن ہوئے، لوگ مارے، جو کچھ آپ کے سامنے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے ریٹ قائم کر دی. مگر کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ریٹ تو آپ پہلے بھی قائم کر سکتے تھے. اصل کلپرٹ کون ہے کسی کو نہیں پتا. ایم کیو ایم کا اپنا ورژن ہے، ان کا اپنا ورژن ہے، مگر جس کو چاہیں مطلب غدار قرار دے دیں، جسے چاہیں محب وطن بنا دیں، بار بار لاتے ہیں، بار بار مذاکرات کرتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر لاتے ہیں. ایک طویل داستان ہے. مگر اب کل کہیں دوستوں میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو اکثریت تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا. گفتگو دلیل سے تو ہوتی ہی نہیں ہے، منطق تو ہے ہی نہیں. ہر بات کا جواب یہ تو آپ کا مطلب ان چوروں کو دے دیں ووٹ، ان کو اقتدار دے دیا جائے. مطلب ان کی چوری کے یہ سب گواہ ہیں، یہ جو اہل یوتھ ہے، اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو معاملات یہاں تک آ گئے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں عمران خان آئے گا سب درست کر دے گا. اچھا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ٹوٹ گئے ہیں خان صاحب انہیں درست کر سکتے ہیں؟ یا خان صاحب کے گرد جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایماندار ہیں؟ سب مانتے ہیں اپنے منہ سے کہ خان صاحب کے گرد جو ٹولہ ہے ان کی اکثریت جیسی ہے، مگر خان صاحب تو نیک ہے نا. خان صاحب جو ہے نا ان کو چوری کرنے دیں گے، مگر خان صاحب تھوڑی کریں گے، کوئی بات نہیں. مگر خان صاحب کے حوالے سے جو ساری کہانیاں ہیں اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں، اور نہ مانیں گے. میرا کہنا تو یہ کہ یہ دے دیا جائے، قسمت ہوگی بچ جائے گا، اقتدار دے دیا جائے خان صاحب کو. کیونکہ جب سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے تو ایک بار اور چھوڑ کے دیکھ لیجئے. کرنا تو آپ لوگوں نے کسی صورت بھی کچھ نہیں ہے. اور کون جانے کہ نیا آرمی چیف آتا ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کیا پالیسیز آتی ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.